स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको रामोस क्यून का चैप्टर स्टार्ट करवाया था और इसमें मैंने आपको 2 नसर पारे जो हैं वो मार्क करवाए थे। उनकी तशरीह की प्रैक्टिस जो है वो आप आराम से कीजिएगा, कोई इतनी जल्दी नहीं है। पहले आपने जो आपको सिलेबस दिया गया है कि इसमें से आपका पेपर लिया जाएगा, उसकी तैयारी करनी है। आज हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने कान पर जूं नहीं रेंगती, ये फर्स्ट पैराग्राफ, लाइन नंबर 3, पेज नंबर 49। अरे भाई, अब बख्शो इसे, बख्शो, जाने दो। बख्शो कैसे? जरा तरा दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। जरा तरा दो, जरा ढील दो, ध्यान ना दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। हूँ कराहता है, क्यों, ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? हूँ लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। ये देखो, यहाँ अंगीठी पे रखी है। आप बताइए, आपसे आप आ गई, यहाँ पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कम वक्त ने कसम खा रखी कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाता है। लल्लू, अरे लल्लू। यानी कि मियाँ को डॉक्टर ये ताकीद करके जाता है कि आपने अब आराम करना है और आपके कमरे में कोई शोर गुल ना हो और ज्यादा बातें भी नहीं करनी। लेकिन बीवी चाहते हुए भी मियाँ का ख्याल नहीं रख पाती और किसी न किसी चीज का पूछने या खाने का पूछने पर बार बार कमरे में आती है और तंग करती जा रही है। अब वो कमरे से जाते हुए ये पूछती है कि अगर आप मुझे बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे। उनके पास घंटी रख के जाती है कि ये आप बजा देना तो फिर मैं आ जाऊंगी। लेकिन उस दौरान वो एक ही बात को इतनी दफा करती है कि मियाँ बेचारा देखता रह जाता है। वो कहती है कि जो घंटी है ये इधर से उधर कैसे हो गई थी, मैंने यहाँ रखी थी, अगर वहां चली गई। आपसे आप यहाँ आ गई, क्या इसको पाँव लगे हुए थे? खुद ब खुद आ गई। पाँव थे इसके क्या? पाँव थे इसके क्या? ये मानिए कि क्या इसको पाँव लगे हुए थे? तो फिर ये कहती है कि ये सब हरकतें इस लल्लू की यानी मुलाजिम की हैं। कम वक्त बदनसीब ने कसम खा रखी है कि कोई चीज ठिकाने पर अपनी जगह पर ना रहने देगा। ठिकाने पर, अपनी जगह पर। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाता है। बेटा, आप में से जो भी हैंड रेस करे। जी जुनैद। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही? आप अपना सेटअप ठीक करें, बाकी सब बच्चों को सही आ रही है। यहाँ अंगीठी पर रखी थी, यानी कि ये कोई भी चीज अपने ठिकाने पर नहीं रहने देता। अल्लाह जाने ये नमराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई, क्यों नाहक गुल मचा रही हो। घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। मियाँ, अरे भाई, क्यों नाहक गुल मचा रही हो। घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी।
ہوں کراتا ہے. یعنی میاں کہتا ہے کہ گھنٹی خود بخود نہیں گئی بلکہ میں نے خود ہی رات کو اٹھائی تھی اور میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی. اب یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ہے کہ گھنٹی کس نے اٹھائی تھی؟ میاں نے. کہاں رکھ دی تھی؟ انگیٹھی پر. تم نے اے ہے وہ کیوں؟ ننا بار بار بجائے جا رہا تھا. میرا دم الجھنے لگا تھا. دم الجھنا، دم گھٹنا. آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی. کم بخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا. گودام، سٹور. گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا. صبح سویرے کہا تھا. کم بات تجھے اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ جی مولت بھی ملے. ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے. مولت، فرصت، وقت. ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کو فرصت نہیں ملتی. سر کھجانے کو فرصت نہ ملنا، بالکل وقت نہ ملنا، بہت مصروف رہنا. بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ. للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی تمہارے سرانے رکھ جاتی ہوں. کرا کر کواڑ بند کرتی جانا. پیچھے کیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر، نہیں بابا نہیں. ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہے. ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو. ہوں، مالٹڈ ملک، نرنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر. کیا تیار کرا دوں اس وقت؟ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں. ڈاکٹر نے کتنی چیزیں لکھ کر دی؟ یہ آپ کا ایم ایس کیو ہے. 3 چیزیں: مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر. کتنے چیزیں کھانے میں لکھ کر دی؟ 3 چیزیں. کون کون سی لکھ کر دی یہ بھی آپ یاد کر لیں. میاں جو چیز چاہے، جو تمہارا دل چاہے بنا دو. اس وقت اس میں میرا جی چاہنے کا کیا سوال ہے؟ کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا. میاں کس چیز کی فرمائش کرتا ہے؟ ساگودانے کی. بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی. چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں. مقوی چیز ہے، مقوی، طاقت والی. بنوا دو. 2 قدم چلتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں. چوزا بازار سے منگوانا ہوگا. اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہ جاتا ہے. اب اس میں بیوی جو ہے وہ کھانے کا پوچھ کر پھر وہیں کھڑی ہو جاتی ہے، بحث کرتی ہے. میاں کہتا ہے کہ ساگودانہ بنا دو، لیکن پھر آگے سے کہتی ہے کہ نہیں یہ بنا دوں وہ بنا دوں، لیکن بنا کر کچھ بھی نہیں دیتی، صرف پوچھ رہی ہوتی ہے. اور اسی دوران میں یعنی وہ بار بار میاں کو آرام نہیں کرنے دے رہی. تو پھر یوں کرتی ہوں سین میں بچہ پھٹ پھٹ گاڑی چلانا ہی لگتا ہے. پھٹ پھٹ شور آنا شروع ہو جاتا ہے کھلونا گاڑی کا. بچہ اسی دوران میں جب بیوی میاں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے کھانے کے لیے کیا بناؤں، تو اسی دوران ان کا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ سین میں کھلونا گاڑی لے کر چلانا شروع کر دیتا ہے، جس کا شور کمرے میں آ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے، شور شروع ہو گیا ہے. اب یہاں سے آپ نے بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے نثر پارے کی تشریح کے لیے. ننا ہے آپ کا، یہاں سے لے کر یہاں تک ان کی طبیعت گھبراتی ہے. ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا. نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے اور نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پھٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے. سب زادے کا دل کسی طرح پور ہونے میں آتا ہی نہیں. چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال بھی نہیں کہ ابا بیمار پڑے ہیں. شور و گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. امانی لکھ لے بیٹا. ننا بیٹا ہے آپ کو، کمبخت، بد نصیب، دل بھرنا.
دل اکتانا، نامراد، بد نصیب، پٹ پٹ، شور، چولہے میں جھونک دوں گی، جلا دوں گی، ختم کر دوں گی۔ اب یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک مارک کرنا ہے۔ طبیعت گھبراتی ہے، دل گھبراتا ہے، تنگ ہوتا ہے، دل کسی طرح دل پور نہیں ہوتا، دل نہیں بھرتا۔ یعنی کہ یہاں پر وہ اپنے جب میاں کہتا ہے کہ یہ کیا شور شروع ہو گیا ہے، تو اپنے میاں کو بتاتی ہے کہ سین میں بچہ ہے، وہ کھلونا گاڑی لے کر چلا رہا ہے جو چند روز پہلے ایک میلے میں سے لے کر آیا تھا۔ اب وہ ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اس کا دل اس سے بھرتا ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی بچے کو ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ابا بیمار پڑے ہیں، اور اس اپنی پھٹ پھٹ کو بند کرو، اور ساتھ ہی چیخ چلا کر اس کو ڈانٹے جا رہی ہے کہ تمہارا دل تو اس سے بھرتا ہی نہیں ہے، کسی وقت بھی تم اسے چھوڑتے نہیں ہو، تو میں ایسا کروں گی اس گاڑی کو یا تو جلا دوں گی یا ضائع کر دوں گی، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ تمہارے ابا بیمار ہیں، اور شور سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میاں ہوں کراتا ہے، کم نہیں ہوا درد؟ ہوں تو کیا میں کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پھٹ پھٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراتا ہے، دور سے بیوی کے آوازیں آ رہی ہیں، چھوڑ اپنی یہ پھٹ پھٹ۔ بچہ رونے لگتا ہے، چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و گل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی، چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی، یعنی گلا دبا دوں گی۔ بچہ رونے کی اپنا رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کم وقت کا جو کھیل ہے، ایسا بے ڈنگا بے طریقہ، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو، کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس نگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے، تنگ ہو کر۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ یعنی کہ جیسے بیوی جاتی ہے، صفائی کرنے والا آ جاتا ہے، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ گرد، مٹی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ لا حول ولا قوت، حروف نفرین، اظہار نفرت اور بیزاری کے موقع پر بولتے ہیں۔ ملازم، جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں، کم وقت دفع ہو جائے یہاں سے، یعنی چلے جاؤ۔ بی بی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم ہے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جانا، کواڑ دروازہ۔ میاں کرا کے چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے، کیونکہ بیٹا اس وقت پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے، اور کمرے میں جہاں کہیں رکھا ہو تو اس کے پاس جا کر سننا پڑتا تھا۔ تو جیسے ہی بیوی کمرے سے باہر جاتی ہے تو ملازم آ جاتا ہے، جو کمرے کی صفائی شروع کر دیتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، اس سے شور پیدا ہوتا ہے، میاں تنگ ہوتا ہے، اور پھر وہ ملازم کو ڈانٹتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون بجنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی گھنٹی بجے جا رہی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی؟ بیوی کو دیکھتا ہے لیکن بیوی نظر نہیں آ رہی۔ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، یعنی کہ واضح دے رہا ہے کہ کوئی تو جا کر ٹیلی فون اٹھا لے، کہ میری میں سکت نہیں ہے کہ میں جا کے اٹھاؤں۔ لا حول ولا قوت، خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں۔ میاں کا نام کیا ہے؟ اشفاق، یہ بھی آپ کا ایم ایس کیو ہے۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یعنی کہ جو فون آتا ہے وہ بیگم کی کسی سہیلی کا ہوتا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ بیگم اس وقت کمرے میں نہیں ہے، اور میں اس وقت کمرے میں ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ انہیں جا کر بلا لاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت میں علیل ہوں، میں بیمار ہوں،
علیل بیمار، میں نہیں جا سکتا بلانے کے لیے۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ تو وہ آگے سے یعنی کہ سہیلی کہتی ہے کہ کیا آپ کا گلا بھی خراب ہے کہ آپ آواز نہیں دے سکتے؟ آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی ہوں، گستاخ، بدتمیز، بد تہذیب۔ مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ اتنی آوازیں دی، کوئی سنے بھی؟ یعنی بیوی جب کمرے میں آتی ہے تو میاں اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت ساری آوازیں دی تھیں لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ توبہ توبہ، لیٹو لیٹو میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ یعنی بیوی للو کو ریٹھے دیتی ہے کہ وہ ان کو پیسنا شروع کر دے، گودام میں گئی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ابھی یہ دونوں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمسایوں کے گھر سے گانا گانے کی، ہارمونیم پر گانا بجانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فون تھا تمہارا، کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا؟ جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ ارے بھائی، کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اب اسے کیوں کر روکوں؟ مطلب کیسے روکوں؟ بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی، یعنی گیت نہ گایا تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی۔ کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں، یعنی تنگ نہ آ جائیں، ناراض نہ ہوں۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو، یعنی اچھے طریقے سے لکھو۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے یک لک، بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اسی لمحے، یعنی کہ ارے کیا ہو گیا ننے؟ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا زور سے۔ خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا، کراتے ہوئے، یعنی ادھر بچہ گر پڑتا ہے، ساتھ ہمسائے کے گھر سے گانا بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میاں بیچارہ تنگ ہو رہا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ انہیں خط لکھو، رکا لکھو کہ اپنا گانا بند کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یک نہ شد دو شد، یعنی ایک نہیں دو دو، زیادہ مصیبتیں۔ یک نہ شد دو شد، ایک نہیں دو دو، زیادہ مصیبتیں، ایک کے ساتھ یعنی دوسری بھی۔ توبہ، آپ تو بکھلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیسے کراؤں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکلایا تو کیا قیامت آ گئی ہے، یعنی کیا بڑی بات ہو گئی ہے؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں، تھوڑا سا لکھ لوں۔ ختم نہیں ہوا خط؟ جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ دفتر لکھنے بیٹھ گئی؟ بہت زیادہ ہے، بہت کچھ لکھ دینا، کتاب لکھنا۔ ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس سکول میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بال بچے کی خیر رائے مولا کچھ مل جائے فقیر کو کرا کر، بس انہی کی کسر رہ گئی تھی ہوں، اب تو میں اسے بلا کر نہیں لے آئی۔ ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر رہا ہو۔ او ہو، ارے للو 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 ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے میں شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کی رونے کی آواز، ساتھ ہی فقیر کی آواز آ رہی ہے، ادھر وہ ہاون دستہ یعنی چٹو وٹا، اس میں دھمک شامل ہو جاتی ہے، اس کی آواز، ہائے ہائے توبہ توبہ۔ ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ جلدی جلدی میاں کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ ٹوپی اور شیروانی؟ ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ اے ہے وہ کون؟ آرام و سکون کے لیے۔ یعنی میاں تنگ ہو جاتا ہے، سب لوگ اس کے آرام و سکون کا خیال نہیں رکھتے، تو میاں تنگ آ کر کہتا ہے کہ میں اب دفتر جا رہا ہوں۔ بیٹا آج یہاں تک ختم ہو گیا، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی اس کے اندر کوئی لائن سمجھ نہ آئی ہو یا کسی بھی لفظ کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے۔
एक सेकंड बेटा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ.